बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी यही है कि तोशा खाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान ख़ान की सज़ा मुअत्तल कर दी है और उनको ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म किया है। अब वो क्या ज़मानत, इस केस में तो वो ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म है। अब दूसरा $1 मिलियन सवाल ये है कि क्या वो जेल से बाहर आएंगे, और तीसरी बात ये है कि अभी फ़ैसला आना है, उस पर मैं एक अलग से वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा। और बात ये है कि अभी जो कुछ सूरत हाल सामने आई है, जो मुख्तसर आर्डर आया है, इस पे तफसील से गुफ्तगू करेंगे आगे क्या होने जा रहा है। लेकिन सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ जो घंटी का निशान है वो ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली अहम वीडियो ख़ुद ब खुद आप तक पहुँच जाए। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स और हमारे व्हील चेयर प्रोजेक्ट्स शुरू हैं। अल्लाह के नाम पर आप अपने प्यारों की, अपने बच्चों की, अपने बुज़ुर्गों की, अपने वालिदैन की, मरहूमीन की आक़िबत संवारने के लिए आप प्यासी इंसानियत को ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन के साथ मिल के पानी ज़रूर पिलाइए। आ जाएँ भाई। इमरान ख़ान की सज़ा मुअत्तल हो गई है तोशा खाना केस में। उनको ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म कर दिया है जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब और जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब, यानी डिवीज़न बेंच था, 2 रुकनी बेंच, और उन्होंने आज फ़ैसला सुना दिया है। हमायूं दिलावर साहब का जो फ़ैसला था उसको मुअत्तल कर, ख़त्म नहीं किया गया, कलअदम नहीं किया गया, उसको मुअत्तल करके उसको ज़मानत पर रिहा किया गया है। अच्छा, एक उसमें अब इसमें मुख्तलिफ़ पहलू हैं जिनको कानूनी एतबार से देखने की ज़रूरत है। अब जो फ़ैसला आएगा तफसीली, उससे पता चलेगा कि दरअसल हुआ क्या है, क्योंकि ये फ़ैसला तय करेगा वो जो अपील होनी है ना। अभी अपील होगी, उसके बाद जब ये आर्डर आएगा तो अब उसके बाद वो अपील शुरू हो जाएगी कुछ दिनों के बाद, या कल परसों तरसों, जब भी अपील के वो ये फ़ैसला गलत था इसको कलअदम करार दिया जाए। अभी जो सूरत हाल है, इमरान ख़ान साहब की सज़ा मुअत्तल हुई है। मुअत्तल के मानी है सस्पेंड होना, ये वक्ती रिलीफ़ होता है। सज़ा भी बरकरार है, इमरान ख़ान की नाअहली भी बरकरार है, और यहाँ तक कि इमरान ख़ान जेल में रहना भी बरकरार है। इस केस में नहीं, इस केस में तो चलो वो बाहर आ जाएंगे, लेकिन अब वो दूसरे केसेस में, साइफ़र केस, उनकी ऑलरेडी गिरफ़्तारी हो चुकी है। साइफ़र केस में भी वो ऑलरेडी जुडिशल पर हैं, ये मैंने कल भी बताया था। इसके साथ वो अलकादर ट्रस्ट केस, इसके साथ लाहौर पुलिस अपने हिसाब से पहुंची हुई, और उन्होंने GIT ने जाके इमरान ख़ान से वहाँ जेल के अंदर भी इन्वेस्टिगेशन की है, और उन्होंने गिरफ़्तारी की इजाज़त भी मांगी है, जज ने उनको इजाज़त भी दे दी है। तो खैर वो अभी इमरान ख़ान साहब जेल से बाहर आना तो मुहाल है, वो तो बहुत ही मुश्किल है और बहुत एक लंबे अरसे तक मुश्किल है। लेकिन अभी वो जो है ना, इस केस में उनकी ज़मानत हुई है, उनका केस या उनकी सज़ा कलअदम नहीं हुई, उनकी कन्विक्शन भी बरकरार है, उनकी सियासत से नाअहली भी बरकरार है, सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी भी बरकरार है, वगैरह सब कुछ, एवरीथिंग एल्स। लेकिन इस केस में उनको ज़मानत मिली है और उनकी सज़ा मुअत्तल हुई है, कलअदम नहीं हुई, ठीक है ना। सज़ा ख़त्म नहीं हुई, सज़ा सस्पेंड हुई है, एक बात। दूसरी बात यह है कि अभी चलेगी अपील, और अपील में ये प्ली होती है, ये इस्तदा की जाती है कि जी सज़ा गलत दी गई है तो सज़ा को मुअत्तल किया, अपना ख़त्म किया जाए, कलअदम किया जाए, बिल्कुल इनको बाइज़्ज़त बरी किया जाए। वो अपील होती है, और वो अपील अभी थोड़ी दिनों के बाद शुरू हो जाएगी, या कल परसों जैसे ही वो शुरू होगी। अच्छा, अब बात ये है कि अभी जो फ़ैसला आएगा इस ज़मानत का, इस सज़ा मुअत्तली का, ये बहुत कुछ तय करेगा। क्या ये सज़ा इसलिए मुअत्तल हुई है कि ये 3 साल की सज़ा थी, और आम तौर पे लीगल फ्रेटर्निटी, लॉ, कानून यही बताता है कि जी जो ये 3 साल की जो सज़ा है ना, ये शॉर्ट टर्म सज़ाओं में आती है। तो क्या इस वजह से ज़मानत मिली है या मुअत्तल हुई है कि ये शॉर्ट टर्म सज़ा होती है, तो शॉर्ट टर्म सज़ा महीने में, 15 दिन में, 2 महीने में, इसी तरह से मुअत्तल हो जाती है और ज़मानत भी हो जाती है। अगर ये हो तो ये प्योर एक टेक्निकल मामला है, ये फिर उस फैसले पे उंगली नहीं उठ रही। लेकिन अगर उसमें ये लिखा जाए कि जी ये तो इनको गवाहों को भी इजाज़त नहीं मिली थी दिफा की,
ان کو تو باقی یہ جج نے بھی غلط کیا، یہ جج نے بھی غلط کیا، ہمایوں دلاور نے، اگر فیصلے میں یہ لکھا گیا تو پھر اپیل میں ہو سکتا ہے کہ اس کا فائدہ بھی ہو جائے عمران خان صاحب کو، ایک بات۔ لیکن اگر صرف یہ کہ یہ سزا چونکہ مختصر تھی اور اس وجہ سے ان کو ضمانت ملی ہے تو اس کا اپیل یا میرٹ آف کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس سے پھر میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو اپیل میں کوئی زیادہ فائدہ ہونے کا مجھے نہیں نظر آ رہا۔ اچھا، اب اسلام آباد ہائی کورٹ سے یہ سارا کچھ، یہ کیس جو ہے یہ ادھر ہی نمٹ گیا اور ضمانت پر رہائی اور معطلی۔ سپریم کورٹ بالکل تیار بیٹھی تھی، بندیالی ٹولہ، جسٹس بندیال، اس کے ساتھ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی، اور وہ جو ہے نا 3 رکنی بینچ جناب تیار تھا، اور وہ بالکل انہوں نے ٹیک اپ کرنا تھا۔ وہاں تک مجھے پہلے ہی شک تھا کہ وہاں تک یہ معاملہ نہیں جانا، کیونکہ جب یہ سپریم کورٹ کے ہاتھ میں چلا گیا تو پھر کچھ اور ہی ہو سکتا ہے، کوئی نیازی صاحب کو اور ہی ریلیف مل جائے۔ لیکن اب بات یہ ہے کہ اب سپریم کورٹ کے ہاتھ میں گیا ہی نہیں، اور اتنا آسانی سے وہ سپریم کورٹ کے پاس جا ہی نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں سے اگر ان کو ریلیف نہ ملتا تب یہ سپریم کورٹ کے پاس جاتے، اور سپریم کورٹ کے ہاتھ میں ایک دفعہ کیس جاتا تو وہ شاید ہو سکتا ہے نیازی صاحب۔ اب ہے اپیل، کہ اپیل بھی ہونی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اب اپیل اتنے جلدی ہفتے 2 ہفتے میں تو بہت ہی مشکل ہے، اس پہ بہت زیادہ بھی ہوا تو مطلب مہینہ لگ جائے گا، 2 مہینے لگ جائیں گے، ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ لگ جائے وہ سزا کو کالعدم قرار دینے میں۔ نیازی صاحب تب تک جیل میں ہیں، اور اپیل کے بعد اگر اپیل یہاں سے ریجیکٹ ہوتی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے اور سپریم کورٹ میں جاتی ہے تو تب تک بندیال صاحب تو جا چکے ہوں گے، بندیال صاحب کے چاند ہی دن باقی رہ گئے ہیں۔ 16 ستمبر کو بندیال صاحب نے چلے جانا ہے، اس وقت قاضی فاجیسہ صاحب آ چکے ہوں گے، پورا سینیریو ہی تبدیل ہو چکا ہوگا، پورے کا پورا ایک سٹرکچر، ایک نومنکلیچر ہی تبدیل ہو چکا ہوگا۔ تو تب تک تو مطلب وہ یہ ہے کہ یوتھیوں کا کہ جب وہ اپیل اگر سپریم کورٹ میں گئی تو ٹھیک ہے نا، اگر یہاں سے ان کو ریلیف نہ ملا تو خان صاحب دوبارہ اس کیس میں بھی جیل میں آ جائیں گے۔ لیکن سب سے بڑی بات کہ خان صاحب، اب یوتھیوں کا تو یہ ہے نا کہ خان صاحب جیل سے باہر آئیں، خان صاحب کو بھی یہ ہے کہ جی میں جیل سے باہر آؤں۔ خان صاحب نے ایک درخواست ابھی کچھ دیر پہلے یہ بھی دائر کی تھی کہ جی وہ جو ان کو یہ بھی آرڈر کیا جائے کہ مجھے اور کسی کیس میں گرفتار نہ کیا جائے، وہ ابھی تک کو ٹیک اپ نہیں ہوئی، وہ ابھی تک کوئی درخواست سماعت کے لیے منظور نہیں ہوئی، اور کیا پتہ کل ہو نہ ہو، کیونکہ اور وہ بھی کسی کیس میں گرفتار نہ کیا جائے، وہ تو آلریڈی گرفتار ہیں، وہ تو سائفر کیس میں گرفتار ہیں، ان کی لگا ہوا ہے کیس بھی، اور وہ جیل میں ہیں، اور وہ 30 تاریخ کے بعد یا 30 تاریخ کو دوبارہ وہ آئیں گے جج کی عدالت میں، وہاں پہ سائفر کیس میں، اور دوبارہ ان کو جوڈیشل ہوگا، اور وہ 9 مئی کے واقعات میں بھی گرفتار ہوں گے، اور وہ بھی آئیں گے، اور پھر ان کو ریمانڈ ملتا ہے یا جوڈیشل ہوتا ہے، وہ ایک الگ۔ تو یہ کیسز میں وہ آلریڈی گرفتار ہیں خان صاحب، ان کو کسی نئے کیس میں اگر عدالت کہہ بھی دے کہ نہیں کرنا گرفتار تو ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ٹرائل میں یہی بات ہے کہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک کیس چل رہا تھا تو تب سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ ان کو ہم کرنے دیتے ہیں، تب اس کے بعد ہم دخل اندازی کریں گے۔ اسی طریقے سے اب وہ ٹرائل میں چل رہا ہے، اور وہ نیچے ٹرائل کورٹ میں ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ سائفر کا جو ہے وہ اسلام آباد میں، اور جو 9 مئی کے ہیں وہ لاہور میں۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ ٹرائل کورٹ کے اس میں ہائی کورٹ یا لاہور ہائی کورٹ یا اسلام آباد ہائی کورٹ اس طرح سے مداخلت کر کے، وہ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ داماد صاحب کی، ابھی چیف جسٹس صاحب کے داماد صاحب جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں امیر بھٹی صاحب، ان کے داماد صاحب کی کل ہی ضمانت ہوئی ہے۔ اب اگر انہوں نے داماد صاحب کی ضمانت دوبارہ کینسل کروانی ہے تو پھر نیازی صاحب کو ریلیف دیں گے، اور اگر کینسل نہیں کروانی، ہر کسی کو اپنی سکن پیاری ہوتی ہے بھائی، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال تو یہ سائفر کے کیس میں وہ گرفتار ہیں۔ ابھی جو صورتحال ہے، باقی لوگوں نے کہا ہے، نون لیگ نے، اے این پی نے، باقیوں نے نیازی صاحب کی سزا پر، ابھی پیپلز پارٹی کا تو میں نے نہیں سنا کہ یہ غلط ہوا ہے، لیکن ان لوگوں نے کہا ہے کہ یہ غلط ہوا ہے۔ لیکن کچھ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس اس کے علاوہ چارہ ہی نہیں تھا، اور اگر یہاں وہ آج ریجیکٹ کرتی تو کل انہوں نے، یا آج
سپریم کورٹ میں چلے جانا تھا اور کل سپریم کورٹ سے بھی یہی فیصلہ آنا تھا، اس سے بھی نیازی کے حق میں زیادہ ریلیف والا فیصلہ آتا، تو اس وجہ سے سپریم کورٹ کے ہاتھ میں کیس جانے ہی نہیں دیا گیا۔ یہ بھی آپ ذرا سوچئے گا، یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے گا، بہت ہی امپورٹنٹ نکتہ ہے۔ تو خیر، تو لیکن بات یہ ہے کہ کچھ چیزوں میں جلد بازی کی، پہلے نہیں تھی جلد بازی، پہلے نیازی نے ہی وہ سارا کچھ کیس کو لنگران کروایا، بڑے طریقے سے پھڈا کروایا، یہ وہ سارا کچھ یہ ہوا، لیکن کچھ کی کیونکہ ہمایوں دلاور صاحب نے برطانیہ جانا تھا تو انہوں نے جلدی جانا تھا، انہوں نے کیس کو نمٹایا، اور دفاع کا ان کو جو وہاں پر تھے ان کے دفاع کے لیے ان کے وٹنسز ان کو بھی پیش نہیں ہونے، بھلے وہ کوئی بھی ہوں وٹنسز، تو ان کو بھی تو تھوڑا سا کچھ جلد بازی سامنے آئی ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ کیس اگر دوبارہ واپس، جو کہ اکثر و بیشتر وکلاء سے میں نے بھی بات کی، میں خود بھی لا گریجویٹ ہوں، میں قانون کو بھی سمجھتا ہوں کچھ نہ کچھ، یعنی اس طرح سے تو نہیں کہ جس طرح نیازی صاحب کہتے ہیں سب سے بہتر سمجھتا ہوں، قانون کا میں طالب علم ہوں، کچھ نہ کچھ ہمیں بھی پتہ ہے۔ تو اس حساب سے دیکھیں گے کہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا پراگیٹو ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جناب یہ پھر جو ہے نا مطلب وہ کیا کرنا چاہ رہی ہے اسلام آباد تو یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا پراگیٹو ہے کہ جب اپیل آتی ہے انہی کے پاس بھیجتے ہیں، انہی کے پاس، یا انہی کے پاس اگر نہیں بھیجتے کسی دوسرے جج کے پاس، کیونکہ ہمایوں دلاور صاحب اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایز اے اسپیشل آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹی OSD ہو گئے ہیں، تو ہو سکتا ہے ان کو دوبارہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بٹھا دیا جائے اور ان کو کہا جائے کہ آپ ادھر ہی سماعت کرو، ان کو جوڈیشل کمپلیکس میں بٹھا دیا جائے۔ یہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کر سکتی ہے، ان کا پراگیٹو ہے اور وہی ان کے باس ہیں، تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب آپ جوڈیشل کمپلیکس میں چلے جائیں، آپ وہاں پر کر لیں، یعنی کہ کیس کی سماعت کر لیں، اور ساتھ ہی جو ہے نا آپ اسی طریقے سے ان کو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ آپ ایسا کیجئے کہ آپ کسی دوسرے جج کو وہ بھجوا سکتے ہیں اور وہ ان کو نہ بھیجیں اور کسی دوسرے جج کو، اگر وہ اپیل میں، ابھی یہ لمبا مرحلہ ہے، وہ اپیل میں کر سکتے ہیں کہ اگر اپیل میں آئے۔ اچھا، یہ جتنے بھی اپنا لیگل فریٹرنٹی یا وکلاء ہیں وہ کہہ رہے ہیں، لیگل فریٹرنٹی یا وکلاء وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر یہ اپیل میں یہ عمران خان کو بہت بڑا ریلیف ملا بھی صحیح، تو یہ ریمانڈ میں کیس جا سکتا ہے، یعنی یہ کیس دوبارہ ری ٹرائل میں جا سکتا ہے، یہ ختم نہیں ہو سکتا کیونکہ کیس کے میرٹس اتنے سٹرانگ ہیں، کیس کا جو میرٹ ہے، جو مواد ہے وہ اتنا سٹرانگ ہے کہ یہ ریمانڈ، یعنی کہ اچھا ریمانڈ میں بھی پھر کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی سٹیج سے جا سکتا ہے کہ وہ یہ نہیں ہوتا کہ جی وہ بالکل شروع سے اس کو شروع کرو، لیکن ریمانڈ میں جا سکتا ہے کہ وہ ریمانڈ میں یہاں سے بھی جا سکتا ہے کہ آپ کا وہ جو باقی کیس چلا ہے وہ اتنے تک ٹھیک ہے، آپ یہاں سے ان کے جو کہہ رہے ہیں نا 42 کا بیان بھی ہو چکا عمران خان صاحب کا، اور پھر اس کے بعد وہ پھر جو ہے نا اس سے آنورڈ وہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں جو عمران خان کا بیان ہوا ہے اس سے آنورڈ جو ہے نا جو ان کے گواہوں کے بیانات ہیں ان سے آگے چلایا جائے، جج کون سا چلائے، ہمایوں دلاور چلائے یا ہمایوں دلاور کے کوئی اور چلائے، تو یہ اسلام آباد کا پریروگیٹو اسلام آباد ہائی کورٹ کا، تو اس حوالے سے وہ یہ 142 کے سٹیٹمنٹ سے آنورڈ بھی اور کسی بھی سٹیج سے وہ اس کو وہ چلا سکتی آگے، تو یہ بات کی بات ہے۔ فی الحال جو خان صاحب کا، نیازی صاحب کا مقدر ہے وہ جیل ہی ہے، تو یوتھیوں کے جو رسگلے ہیں اگر وہ اس لیے ہیں کہ نیازی صاحب جیل سے باہر آ گئے ہیں تو وہ میرا خیال ہے یہاں پہ پھنس گئے ہیں، ابھی جو اس کا تفصیلی فیصلہ آنے دیں، اس پہ پھر سے ویڈیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔